اللہ तबारक व तआला ने इबादत की कई अक़साम बनाई हैं। कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ालिस माल के साथ है और कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ालिस बदन के साथ है और कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ बदन के साथ भी है और माल के साथ भी है। ज़कात है, उसका ताल्लुक़ माल के साथ है। नमाज है, उसका ताल्लुक़ जिस्म के साथ है। हज है, उसका ताल्लुक़ जिस्म और माल दोनों के साथ है। फिर माल है तो उसकी जितनी भी अक़साम हैं उन तमाम में अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुछ न कुछ हिस्सा जानने के लिए, पहचानने के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए रखा है। वो जानवर की शक्ल में हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कसरत से जानवर हैं तो उसकी भी ज़कात की शक्ल है। ज़राअत की शक्ल है तो उसमें भी हर दफ़ा फसल उठाने पे 10वां है या 20वां है। और उन्हीं अक़साम में से एक किस्म अल्लाह जल्ल जलालहू क़ुरबानी के जानवर की और क़ुरबान की चाहते हैं और अल्लाह ने हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी करार दी कि साहिब निसाब के ऊपर क़ुरबानी ज़रूरी है, लाज़िम है कि वो अल्लाह की राह में क़ुरबान करे, अल्लाह की राह में क़ुरबान करे। लफ्ज़ अलहदा-अलहदा है, अल्लाह की राह में क़ुरबानी करे भी हो सकता है, अल्लाह की राह में क़ुरबान करे भी हो सकता है। क़ुरबान अल्लाह की राह में क़ुरबान करे भी और अल्लाह की राह में क़ुरबान हो भी जाए, अल्लाह की राह में क़ुरबान हो भी जाए। क़ुर्ब कहते हैं क़ुर्बत से, हर वो अमल जो पेश किया जाए और उससे क़ुर्बत हासिल हो जाए तो उसको क़ुरबान कहते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तज़हियात कहते हैं, क़ुरबानियाँ बहुत सारी हैं। तो उन तमाम में भी यही चीज़ें मिल रही हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये जो क़ुरबानी है बच्चे को ज़बह करने की, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने की, इसको क़ुरबानी कहते हैं। जो हयात के दूसरे पहलू हैं उसको भी क़ुरबानी कहते हैं। जो ज़बह करने का अमल है तो उसको तो ज़बह करना कहते हैं कि ज़बह इब्नहू, उन्होंने अपने बच्चे को ज़बह किया तो ज़बह करने का माना ही अलहदा हो जाता है। तो क़ुरबानी बुनियादी तौर पर हर वो अमल जिससे क़ुर्बत ली जाए और करीब हुआ जाए और क़ुरबान हुआ जाए उसको क़ुरबानी कहते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात के जितने पहलू भी हैं उनमें क़ुरबान ही क़ुरबान है, क़ुरबानी ही क़ुरबानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी तो अपने वालिद माजिद से बात फरमाते हैं, कभी नमरूज़ से टकरा जाते हैं, कभी अपनी कौम को समझाते हैं, कभी अपने आप से बात फरमाते हैं। मतलब ये है कि जुस्तजू, मेहनत, कोशिश, तसलसल, वो लगन और क़ुरबानी ही क़ुरबानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर तमाम, मैं एक जुमला बोलने के बाद थोड़ी सी तफसील के बाद फिर दोबारा से इसको क्लोज़ करेंगे कि बुनियादी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में अल्लाह के लिए सब कुछ क़ुरबान करने का जज्बा मिल रहा है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह जल्ल जलालहू किसी सूरत हरगिज़ नहीं अल्लाह तक पहुँचता, ना तुम्हारा गोश्त, ना तुम्हारी बोटियाँ, ना तुम्हारा खून, ना कुछ। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू जो तुम्हारे जज्बात, एहसासात हैं वो देखना चाहते हैं। इसलिए क़ुरबानी के ऊपर छुरी फेरी, खून का कतरा अभी ज़मीन पर गिरा नहीं, क़ुरबानी करने वाले के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। क़ुरबानी हो गई, जब क़ुरबानी हो गई अब सारा बकरा किसी को उठा के दे दें या सारा बकरा उठा के फ्रीज़र में रख दें। क़ुरबानी का अमल वो खून का कतरा था जो अल्लाह पाक ने देख लिया। अब उसका मसरफ आप जैसे भी हैं, अमीर को खिलाएं, गरीब को खिलाएं, खुद खाएं, आप रख लें या सारा तकसीम कर लें। तकसीम में अफजल तो 3 हिस्से आते हैं, लेकिन मसले की रूह से अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि क़ुरबानी असल में वही छुरी फेरना थी। उस छुरी फेरने पे भी कि गो खून का कतरा एक ज़मीन पर गिरता नहीं, क़ुरबानी का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। ये असल में क़ुरबानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने वालिद माजिद और अपनी जो कौम है उनसे बात करने लगे, अच्छा मुझे ये बताओ
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں، بت بنا رکھے ہیں اور اس پہ تم جھکے رہتے ہو اور اپنے ہی تم کام کرتے رہتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ کیا آپ نے کھاتا شروع کر رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ بتلائیں تو صحیح۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ایسی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے ایسا کرتے آ رہے تھے تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ ہی کر لیا ہے کہ زمین اور آسمان کے رب اور آپ کے رب جنہوں نے زمین اور آسمان کو بغیر سیمپل کے، بغیر نمونے کے اور بغیر نموذج کے بنایا ہے، وہ رب، بات بھی ربوبیت سے کی، پالنے سے کی، اسی ذات نے بنایا ہے، اسی ذات کے بارے میں میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن جب ان کو بات پتہ چلی تو وہ ہر درمی پہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں نہیں یہ تو بس ویسے ہی باتیں ہیں، ہم تو اپنے مشن پہ، اپنی روش پہ، اپنے رویوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بعد ان تولوا مدبرین۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی ہاتھ کروں گا، میں بھی دو ہاتھ کروں گا کہ یہ جب میلے سے واپس آئیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے بتوں میں کتنی پاور ہے، ان کے الہوں میں کتنی پاور ہے۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، کہا کہ چلو یہ ہے کہ ایک بڑے سے یہ انفارمیشن آگے لیں گے ہم، اور ہوا کیا ہے، کس نے حملہ کیا تھا، حملہ میں ہو تو ایک بچ جائے تو وہ سب سے زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے، اس کو بچانا ضرورت ہوتی ہے کہ حملے کی ساری انفارمیشن یہ بندہ دے گا کہ کہاں سے، کیسے اور کیوں ہوا ہے، تو بڑے میاں سے یہ پوچھیں گے کہ ہوا کیا ہے، لعلہم الیہ یرجعون۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہا کہ ڈھونڈو یہ ہمارے ساتھ دو ہاتھ کس نے کر لیا، بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، بڑا ظلم ہوا۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہوئے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہاں ایسے ہے کہ ایک نوجوان ہے، ان کے بارے میں وہ بتوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، اب وہ سب کے سامنے جب میڈیا پہ آ گئے لوگ سارے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتلاتا چلوں، ایک طرف ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسری طرف تمام ٹیکنالوجی اور میڈیا ان کا ہے، ساری حکومت ان کی ہے، مشینری ان کی ہے، میڈیا ان کا ہے، پروپیگنڈا ان کا ہے، ٹیکنالوجی ان کی ہے۔ ایک طرف یہ ہیں جی آ جاؤ، حق ہے تو حق ہمیشہ تھوڑا ہے، حق ہے تو آئیں گے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، پہلا سوال کیا گیا، یہ بتائیں ہمارے الہوں کے ساتھ آپ نے دو ہاتھ کیا، آپ نے ان کی ایسی تیسی پھیری، آپ نے ان کے ساتھ ایسا ویسا کام کیا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کہا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ بھاگتے پھر رہے ہو کہ کس نے کیا کس نے کیا، کہ سارا کام ساری انفارمیشن تو یہ اس کا جو بڑا ہے ان سے آپ لے لو، اگر آپ ان کی بات کر سکتے ہیں یہ ہے جی، ان کو آپ سوال کر لو، مجھ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے سامنے ہی کیا ہے، اگر میں نے کیا ہے تو اس کے سامنے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے تو تب بھی تو اس نے کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو نقصان دے جائے، اور اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آئے گا تو یہ تو اس کی ایسی تیسی اور ریزا کر دے گا۔ لگتا یہی ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور بڑے میاں جو ہے وہ غصے ہوئے ہیں، تو انہوں نے خود ہی کیا ہے، اس کے اپنے ہی کام ہیں، اندر اسی کا ہی کام ہے، آپ ذرا چیکنگ کریں، آپ ذرا تحقیقات کی کمیٹی جو ہے بٹھائیں، ذرا پتہ چل جائے۔ فرجعوا الى انفسهم، اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئے، فرجعوا الى انفسهم، خود کی طرف آئے، یعنی اندر پانی ہو گئے کہ جیسے باندھ کے میٹھی میٹھی چھری اور میٹھے میٹھے تھپڑ لگانے نا، کہ ایسے کیا بھئی کر لو، آپ خود ہی کرو۔
قالوا انکم انتم الظالمون، اندر ہی اندر فیصلہ کر چکے، بات نہیں بنی. بات تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. اور کیا ہے؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ، لام بھی قد بھی، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، اور علمت لفظ جو ہے وہ بھی لفظ ایسا ہے کہ آپ کو پورا پکا یقین ہے. یہ تو بات بھی نہیں کرتے. آپ ایسی بچگانہ ہمیں بات کر رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ پھر کہا اچھا صحیح بات ہے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اچھا ایک بات تو پتہ چل گئی کہ ان میں دم نہیں ہے، ان میں پانی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا نفع ہے نہ نقصان ہے نہ کچھ ہے، ان کے پاس تو کوئی کچھ بھی طاقت اور اختیار نہیں ہے. اف لکم، تف ہو تمہارے اوپر، ستیہ ناز ہو تمہارا، تمہاری عقلوں کے اوپر. کن چکروں میں پڑ گئے ہو، کن کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیا. اب یہ ساری جب بات ہو رہی، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس دور کا یوں کہہ لیں مضحکہ امیز کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ لطیفہ ترین جو جملہ ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ وہ سارے اعلان کر رہے ہیں کہ سارے آؤ اور اپنے خداؤں کو بچاؤ. خدا تو بچانے کے لیے یہاں خدا کو بچایا جا رہا، اور خدا کی مدد کرو، اور آپ سارے کے سارے جمع ہو، اور ان کو ہم نے جلانا ہے، راکھ بنانا ہے. اور جب راکھ بنایا جا رہا، سارے کے سارے اپنا اپنا فنڈ ڈال رہے، اور سارے کے سارے اپنی لکڑیاں ڈال رہے، اور سارے کوئی تیل لا رہا، کوئی مشورہ دے رہا، سارے جو ہے وہ الہوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے. اس نقشے میں بھی ساری مشینری ایک طرف ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے، ساری مشینری پوری حکومت ایک طرف ہے. اب کیا ہے کہ اتنی بڑی آگ تو پھینکا بھی نہیں جا رہا، پھینکنے کے لیے منجنیق ایک بہت بڑی جو مشین ہے اس کے ذریعے سے یوں پھینکا جا رہا. اب جب پھینکنے لگے، آسمان کے فرشتے آئے. سب سے پہلے آسمان کے فرشتے آئے کیوں؟ فرشتوں نے جب دیکھا کہ پورا آسمان اور آسمان کے سارے فرشتے رو دیے. اللہ آپ کا پیارا بندہ، اس نے پل پل لمحہ لمحہ آپ پر قربان کر دیا. آج یہ ساری مشینری ان کو مارنے پہ اور کچلنے پہ اور راکھ بنانے پہ تلی ہوئی ہے، اور آپ کی قدرت ابھی تک حرکت میں نہیں آئی. اس محبت میں جو بارش اور بادلوں کے معمور فرشتے تھے وہ فوراً پہنچے. ابراہیم جی آپ حکم کریں تو ہم ابھی بادل برسا دیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیں. کس نے بھیجا؟ ہم خود آئے. حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت. نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہیں. اس موقع کے اوپر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ فرشتوں کی مدد بھی نہیں لی. اور پھر یہ فرشتوں کی مدد نہیں لی تو ان کو انعام کیا ملا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ جل جلالہ نے بھی خطاب فرشتے کو نہیں فرمایا کہ رحمت کے فرشتے، بادلوں کے فرشتے، ٹھنڈک والے فرشتے، پانی والے فرشتے جلدی بھاگو اور جا کے آگ کو ٹھنڈا کرو. نہیں، براہ راست خطاب آگ کو ہوا، آگ ٹھنڈی ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ٹھنڈی کا لفظ بولا تو ابراہیم علیہ السلام کپ کپا گئے. اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی، کپ کپا گئے. وسلاما فرمایا، سلامتی والی، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا آپ نے. تو یہ ایک نقشہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کا، اور اللہ پاک کی ایک مدد تھی. انہیں قربانیوں میں سے ایک قربانی جس کے لیے ہم جمع ہوئے، مسائل بھی اب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. اور اسماعیل علیہ السلام کو فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم علیہ السلام ربی حب لی من الصالحین، مجھے صالحین نیک بچہ عطا فرما، نیک بچہ عطا فرما. اس پر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گی، بغلام حلیم، بردبار، صبر والا اور تحمل والا بچہ آپ کو ملنے والا ہے. 80 سال سے زائد عمر ہے اور بچے کی پیدائش ہو رہی.
اور بچہ فلما بلغ معه السعی، جب سعی کام کاج کرنے وقت میں پہنچ چکا ہے تو تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا 6 سے 7 سال کی عمر ہے، کام کاج، بچہ اتنی عمر کے بعد ملے تو ویسے ہی پیارا محبوب ہوتا ہے، اور پھر بچے کی اپنی کشش ہوتی ہے، بچہ اگر چھوٹا پڑا ہے، مرد آیا ہے، گھر کا فرد آیا ہے، اور اس نے اگر کرنٹ اور سگنل دیے نہیں ہے تو بس تھوڑا سا اس کو کیا اور ہو گیا، اور بچہ اگر اس میں کرنٹ ہے، دادا ابو نانا ابو اور بابا جان چاچو ماموں جب وہ کہتا ہے پکڑتا ہے بھاگتا ہے کشش لیتا ہے کرنٹ لیتا ہے سگنل لیتا ہے اور دیتا ہے، تو اس وقت ماحول اور محبت کا ماحول ہی اور بنتا ہے، تو وہ ماموں چاچو اور وہ سارے اس کے لیے جانے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ انتظام کر رہے ہوتے ہیں، اور نکلتے وقت بھی پورا اس کو انتظام کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مجھے نکلنا کیسے ہے اور گھر میں جانا کیسے ہے، یہ لما بلغ معه السعی سے پہلے، اور سعی میں کیا ہے سمجھداری کے ساتھ جو کام کاج ہیں وہ بھی کرنا شروع ہو گئے، چابی پکڑا دی، پانی پکڑا دیا، جوتا پکڑا دیا، کام کاج جانور باندھ دیے، وہ سارے کام ہو گئے، اور اس وقت تو بچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، سیدھا واضح طور میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ سوچنے کی بات ہے، قربانی کا تسلسل ہے، چھوٹے ہیں دودھ پیتے ہیں تب وہ وادی میں فی وادٍ غیر ذی زرع، اور تھوڑے سے بڑے ہیں تو باپ مل ہی نہیں رہے، اور ایسا ماحول ماں کا اور ایسا ان کو ان کی تربیت کہ وہ کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کر گزریے، آپ کو جو خواب آیا ہے آپ کر گزریے۔ مشورہ دیتے ہیں اپنے والد کو مشورہ دے رہی ہیں، کیا مشورہ دے رہی ہیں؟ ابا جان ایسے ہے کہ اللہ کو قربان ہونا ہے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، باپ اور بیٹے کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے، تو ایسے ہوا۔ پھر میں کہ ابا جان مجھے آپ اوندے منہ لٹانا، اوندے منہ لٹایا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹایا گیا اور پٹی باندھی ہوئی ہے، یوں پیشانی سے ابراہیم علیہ السلام نے بال پکڑے اور دایاں گھٹنا کمر کے اوپر رکھا، چھری نیچے سے یوں پھیر کے، یا اللہ آپ ایسے راضی ہوتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے تو کمال کر دکھایا، آپ نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی ایسا ماحول بنایا گیا ہو، ابراہیم علیہ السلام 100% اس پہ یقین میں تھے، جب چھری پھیری تو خون بھی نکلا، فوارہ بھی چلا، اور اطمینان بھی ہوا کہ میں نے ذبح کر دیا، گردن کٹ چکی ہے۔ گردن کٹنے کے بعد چھری رکھی اور یوں اپنی پٹی کھولی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے جانور ذبح ہوا پڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی مسکرا دیے اور اسماعیل علیہ السلام بھی مسکرا دیے۔ تو یہ قربانی تھی۔ قربان اصل میں اپنے جذبات اور اپنے سب کچھ اللہ کے لیے کرنا مطلوب تھا۔ آج جو قربانی ہے، قربانی کا جانور ہے، اس میں بھی پیچھے وہی جذبات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر بیٹے ذبح کرنے ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کے بیٹوں کے اوپر بھی چھریاں چلاتے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ قربانی کیا دی جا رہی ہے، یہ ہے کہ قربانی کس کے لیے دی جا رہی ہے۔ ہم اپنے معاملات میں کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں؟ جس کے گھر میں گیراج میں 3 4 5 گاڑیاں کھڑی ہوں، اس کا فون ہے اپنی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے دینا، جی یہ لے جائیں، پتہ ہے اس کے پاس تو اتنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، آج پلی ہے کل ہمیں بھی پڑے گی۔ موٹر بائک والا جس کے پاس ہے اس کو وہ سائیکل والا اس کو دیتا لیتا ہے۔ ہمسائے اور کاروباری جو ہے وہ ایک دوسرے کو لین دین کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کی تو بڑی فیکٹری ہے، بڑے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو دینا، اللہ جل جلالہ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں۔ یہاں پر قربانی مانگی ہے لیکن لی نہیں ہے۔ تو یہی جذبات جو جانور کے ہیں
کہ جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا اور اس میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پیش کرنا کہ یا اللہ آپ کے لیے سب کچھ میں حاضر کرنے کو تیار ہوں۔ جانور میں بھی بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ خود اپنا جانور پالا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پالتے تھے۔ پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالتے تھے، 2 جانور کیا کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی پیاری امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینۃ المنورہ میں قیام فرمایا اور 10 سال اہتمام فرمایا قربانی کا، اور فرمایا فلا یقربن مصلانا، جو کوئی قربانی کی وسعت رکھے وہ قربانی نہ کرے۔ سخت جملہ فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی، ہماری نماز کی جگہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور اس کے یہ وجوب ہے، واجب ہے، ہر ایک صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے فلا یقربن مصلانا، کہ اس میں تاکید کی کر کے کسی صورت میں، کیونکہ یہ تاکیدی طور پر ہے تو منع کیا جا رہا ہے، یہ استحبابی طور پر نہیں ہے، اس کو سنت ابراہیمی تو ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قربانی واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے ہر صاحب نصاب کے اوپر۔ صاحب نصاب، ہر صاحب نصاب اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک گھر میں 4-5 بھی صاحب نصاب ہوں گے تو 4-5 قربانیاں ہوں گی، ایک قربانی نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کا ایک فرد قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایک فرد ہے اور وہی صاحب نصاب ہے، نیچے والے صاحب نصاب نہیں ہے، تب تو ہے ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ ہے، مردوں کے اوپر علیحدہ سے ہے، خواتین کے اوپر علیحدہ سے ہے۔ عموماً قربانی والے معاملے میں خواتین کے زیور اور ان کے پاس کمیٹی اور اس قسم کی چیزیں پڑی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں جاتی اور اس مسئلے کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی۔ اگر خاوند اور گھر کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر نصاب ہے یا نہیں قربانی میں، کیونکہ بنیادی طور پر تو اس میں کیا فرمایا گیا کہ اخلاص اور تقوی ہے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس میں بہت زیادہ عزت بچاؤ پروگرام بھی چلتا ہے، بہت زیادہ عزت بچاؤ پروگرام بھی چلتا ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ ان کے اوپر نصاب ہے بھی نہیں تو وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر صرف محلے اور بچوں اور اس میں اپنا لیول برقرار رکھنے کے لیے قربانی کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسی بات یا اس قسم کا معاملہ نہ ہو جائے۔ چلو اگر وہ نفلی قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ خواتین کے اوپر علیحدہ سے ہے، مردوں کے اوپر علیحدہ سے ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مشاورت کے ساتھ جتنی قربانیاں بنتی ہیں اتنی ہی کر دینی چاہیے۔ اب ایک طبقہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھی ایک گھر میں 4 سے 5 لوگ صاحب نصاب ہیں، ایک گھر میں 4 سے 5 بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اتنے بڑے جانور ایک ہی گھر میں کیے جا رہے ہیں، ایک ساتھ اتنا گوشت کھانے کی اور اتنا گوشت رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور ایک ساتھ تقسیم کرنے کا بھی موقع نہیں ہے کہ اتنے لوگ کرتے ہیں۔ پھر ایسا کر لیا جائے کہ 1-2 لوگ تو قربانی کر لیں، باقی جو پیسے ہیں وہ کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ کسی کی شادی کروا دیں، وہ جو ہے کوئی نلکا اور پانی اور فلاحی کام کروا دیں۔ بھائی یہ نہیں چلے گا، یہاں یہ نہیں چلے گا۔ اس موقع کے اوپر حدیث شریف میں آتا ہے سب سے زیادہ افضل وہ قربانی ذبح کرنا اور خون بہانا ہے۔ دین میں عقل کو خطاب نہیں کیا گیا، دل کو کیا گیا۔ عقل تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں تو ایک طرف ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی کہ ایک طرف آ گئے اور دوسری طرف ڈالا جا رہا ہے، عقل تو کہہ رہی تھی جل جائے گا، لیکن دل کہہ رہا تھا اللہ میری مدد کرے۔ یہاں عقل تو کہہ رہی ہے کہ غریب کی مدد کرو، لیکن دل فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 63 اونٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر فرمائے، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔ تو اس موقع پر ہاں یہ ہے کہ اس میں اسلام نے ضروری تو نہیں ہے کہ سارا سال اور ہر وقت قربانی ذبح کرنے کے لیے فرمایا کہ بھی تم کرو، اس موقع کے اوپر بتلا رہا ہے نا اسلام، تو اس موقع کے اوپر تو یہی کرنا ہے۔ اسلام نے قربانی کے علاوہ کے اور مدات میں غریب کی مدد کے سارے راہیں کھولی ہیں۔ قربانی کے علاوہ زکوٰۃ میں فرمایا غریب کی مدد ہے، عشر میں غریب کی مدد ہے، اور 10ویں میں اور 20ویں میں غریب کی مدد ہے۔ اس کے علاوہ صدقات اور دوسرے بھائی کی مدد میں کتنے زیادہ فضائل ہیں وہ فرمائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک طبقہ مخصوص جو ہے ان کو اس موقع کے اوپر غریب بھی یاد آ جاتے ہیں اور ان کی مدد بھی یاد آ جاتی ہے۔ غریب اور مدد یاد نہیں ہے، اصل میں اسلام بغض ہے اندر جو چھپا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔
اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ قربانی کم کر کے اس کو وہ کر لیں، قربانی کے اوپر یہ یاد کیوں نہیں آیا؟ شوز میں اور ٹی وی اینکر بیٹھ کے اس طرح کے مسائل جو ہے وہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو آئی فون 1.5 لاکھ کا پڑا ہوا ہے تو 20,000 والا فون رکھ لو، غریب کی مدد کرو، کسی کی شادی کرا دو. 25 سے 50 لاکھ کی گاڑی پہ آئے ہو تو ایک ہلکی پھلکی گاڑی رکھ لو، غریب کی مدد کر لو. جو آپ نے 4 کروڑ کا گھر بنایا ہے وہ گھر آپ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بھی تو رہ سکتے ہیں، رہنا تو ایک بیڈ پہ ہے، ایک کمرے میں رہو اور غریب کی مدد کر دو. اور چلو اپنی نہیں تو اس پہ ذرا مہم چلا لو. ایک پوری مہم اور اس موقع کے اوپر چلا دینی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، ان کو اسی بنیاد پہ کیا جائے گا تو مقبول ہوگا. اب ایک بندہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہے، میں زور کی 4 کی بجائے 6 پڑھ لوں، ہوں گی؟ نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ مغرب کی 3 ہیں، میں چلو 4 پڑھ لیتا ہوں، ایک ہی تو رکعتیں میں زیادہ، میں بھی تو اس میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نہیں ہوگا. تو ایسے ہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ حکم فرمایا اس کو اسی طرح پورا کریں گے تو پورا ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی خریداری کا عمل ہے، تو خریداری میں جو ہے وہ اس کے عیب کو دیکھا جائے. عیب میں تفصیل، کیونکہ بیان تو ہمارا چل رہا ہے، تفصیلی طور پر یہ ہے کہ جب بھی جانور خریدا جائے، جہاں ڈاکٹر اور اپنی صلاحیت کو دیکھا جائے، تو وہاں اگر عیب یا اس قسم کی چیز ہو تو شرعی طور پر کسی عالم اور مفتی سے بھی اس کا وہ جو زخم ہے یا اس کا جو عیب ہو وہ دکھلایا جائے. عموماً کیا ہے، میرے خیال میں 1000% میں کہوں نا، 100 سے بڑھ کر 1000%، جتنے لوگوں نے ان کے عیب کے حوالے سے کبھی مسئلہ پوچھا ہے یا ابھی بھی واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں یا آفیشیل نمبر پہ آتے ہیں، عموماً ان کی قربانی کے لیے سہولت ہوئی ہے، لوگ نہیں پوچھتے. اب یہ ہے کہ کان، انہوں نے آج مجھے میسج کیا کہ یہ کان ہے، تھوڑا سا کٹ لگا ہوا تھا، ایک اس کی قربانی. عموماً عوام الناس میں کی قربانی نہیں ہوگی. کان کا چوتھائی حصہ سے زیادہ ہو یا چوتھائی حصہ ہو تو پھر جو ہے وہ عیب میں شامل ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹک لگا ہوا ہے تو اس کا فائدہ ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو گھٹنے کے اوپر تھوڑا سا زخم آیا ہے تو اس کو عموماً عیب سمجھتے ہیں، وہ عیب نہیں ہوتا. اور بعض اوقات بہت زیادہ عیب ہوتا ہے تو اس عیب کی وجہ سے بھی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوتی اور وہ قربانی کر چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے مسائل میں آ جاتے ہیں کہ گھر میں وہ ذبح کرتے ہیں اور وہ قربانی کا جانور گاڑی سے اتارنے لگے ہیں، وہ پھسلا ہے اور اس کا گھٹنا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں اپنا فیصلہ کریں گے تو آپ کو دوبارہ جانور خریدنا پڑے گا. اگر مسئلہ پوچھیں گے تو بچ جائیں گے، کیونکہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک اگر خود آ جاتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے. قربان گاہ تو ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم نے وہیں پہ ہی اس کو ذبح، اپنے گراج میں ہی، اپنی گلی میں ہی، وہیں پہ ہی ذبح کرنا ہوتا ہے. تو قربان گاہ میں تو وہ جانور پہنچ چکا ہے. قربان گاہ میں کسائی نے پکڑا ہے، پکڑنے کی وجہ سے کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اب تو اس وقت ہم اس کو یہ نہیں کہتے دوسرا جانور لائے گیا ہو، کہ اس وقت اس کو ذبح کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دین کے مسائل پوچھنے سے فائدہ ہوتا ہے دینی طور پر. ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ پھنس جائیں گے، میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں. زکوٰۃ کے مسائل اس لیے نہیں پوچھتے کہ زکوٰۃ آ جائے گی، عموماً بچت ہوتی ہے. قربانی کے مسائل ہوں، وہ نماز کے مسائل ہوں، وہ معاشرت اور معاملات کے مسائل ہوں، تو مسائل پوچھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور دین میں بہت ساری آسانیاں ہیں، وہ آسانیاں بھی ہمیں مل جاتی ہیں. قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں ان میں 1 سال کا ہونا. بھیڑ ہے، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین، یہ 8 قسم کے جانور ہیں. بھیڑ کا نر اور مادہ ہے، بکری کا نر اور مادہ ہے، اور اس میں گائے ہے اس کا نر اور مادہ ہے، اس میں بھینس بھی شامل ہے. اونٹ ہے اس کا نر اور مادہ ہے. جو بکری بکرا ہے اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. جو وہ ہے گائے ہے، وہ بھینس ہے، اور وہ ویڑا ہے، وہ بچہ ہے، وہ کٹا ہے، اس کو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، مسنہ جس کو کہتے ہیں. جو اونٹ اور اونٹنی ہے ان کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ بھیڑ اور دمبا اگر 1 سال کا نہیں ہے، وہ 6 ماہ سے اوپر 8 ماہ کا ہے، لیکن فربا موٹا تازہ ایسا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ 1 سال کا ہو، تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی درست ہوگی. ہاں اس میں یہ ہے کہ خریداری میں آپ اونٹ وغیرہ کی خریداری میں تو ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا اس کی عمر کا بھی، اور جو دوسرے جو ماہرین ہوتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہی ہوتی ہیں. اس میں ہمیں بعض اوقات یہ کیا کریں،
ہمیں دنیا میں بہترین ڈاکٹر مل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، ہمیں دنیا میں بہترین انجینئر مل جاتا ہے کہ اس سے اپنا گھر بنانا ہے، تو دینی مسائل پوچھنے میں اور دینی اعمال پورا کرنے میں ہمیں کیوں نہیں لوگ ملتے؟ اس میں ہم نے تلاش کیا اور ہمیں مل چکے ہیں، اور اس میں ہم تلاش نہیں کرتے، وہ ہم اپنے کام والے سے ہی کر لیتے ہیں، اور مسئلہ کس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ پانی دینے کے لیے آیا، اس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے تو اسی سے بھی پوچھ لیا، اور مزے کی بات یہ کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ بھائی اس سے آپ نے کبھی دوائی لی ہے؟ اس سے آپ نے کبھی اپنے گھر کا مشورہ کیا ہے؟ مستری آیا ہے تو مستری سے کہا کہ بھئی آپ ایک کمرہ ویسے اپنی مرضی کا بنا دو؟ نہیں، پورے انجینئر کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ تو دینی مسائل جہاں سے سیکھنے ہیں انہی سے ہی سیکھ کے اپنا عمل کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ وقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن اوقات ہیں، اور پھر اس میں تکبیرات تشریق بھی ہیں۔ میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر جو ہے نا اس پہ بات ہوگی۔ عشرۃ الحج جو ہے وہ بالکل رہ چکا ہے۔ عشرۃ الحج ہمارا شاید امید ہے کہ آج ہی اعلان ہو گیا ہوگا یا ہونا ہوگا، تو آج ہفتہ ہے۔ تو عشرۃ الحج اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو ایام ہیں یہ 10 ایام فرمائے۔ اس میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، آپ عبادت کر لو۔ وہ کیا گنے چنے دن؟ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد 2 ماہ اور بھی گزر گئے، تو یہ بھی 10 دن گنے چنے دن ہیں، اور ان میں جو عبادت سب سے زیادہ عبادت ہے۔ روزے کا رکھنا فضیلت والی چیز ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر اس کا ثواب ہے، اور جو عرفہ کا روزہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور عشرہ ذی الحج میں جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ جیسے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن ہے اور عبادت کی ساری شکلیں اس میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو محبوب ہے ان دنوں میں اللہ جل جلالہ کو وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات عموماً تو ہم انہی 4 دنوں میں ہم تکبیرات کہتے ہیں، وہ بھی 1 دفعہ نماز کے بعد کہتے ہیں۔ عام دنوں میں اسی کی کثرت ہے، چلتے پھرتے آتے جاتے جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں نظریہ دیا جا رہا ہے، اس میں سوچ دی جا رہی، اس میں یقین درست کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی اور موت کے نقشے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی کس چیز کی؟ کہ تم اللہ کی یہ تکبیر بیان کرو۔ تھوڑا پس منظر میں چلے جائیں، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ المنورہ سے حجۃ الوداع آخری حج فرماتے ہیں، اور یہ ساری محنت میں جو ایک جملہ سب سے زیادہ دہرایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ایک اللہ ہیں، اور تمام نظریات اور تمام سوچیں جو تھیں وہ ساری کاٹ کے رکھ دی۔ ایک اللہ کی توحید تھی، وحدانیت تھی جو دلوں کے اندر راسخ کروانی تھی۔ تو یہ جو ہے قربانی اور عشرہ ذی الحج یہ درس دے رہا ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نمازوں کا اہتمام ہے، فرض نمازوں کا اہتمام عموماً یہ ہوتا ہے، اللہ ہمارا مزاج، میں خود بہت کمزور ہوں، ہم خود سارے بہت کمزور ہیں، اللہ ہمارے پردہ بھی فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے۔ ہمارے ہاں ہمارا جو طبقہ ہم خود ہے نا، مستحبات کا بہت اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا نہیں کرتے، فرائض کا نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج میں جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، اس کا بڑا اہتمام ہوگا، سارے جو ہے وہ بال نہیں کاٹیں گے، اور اس 10 دن میں 5 نمازیں فرض تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کا پتہ کوئی نہیں، شیو نہیں کروا رہے، سب کے سامنے جی قربانی کرنی ہے، قربانی یہ مستحب ہے،
یہ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا، پکڑ اور مار اور پٹائی نہیں ہونی، اس کے اوپر وعید نہیں ہے، لیکن اس کا خوب اہتمام ہونا ہے۔ اور جو فرض نماز ہے، تکبیر اولا ہے، اس میں ریلیکس ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور اس میں کھینچے گے بھی نہیں، اور جو جن کی داڑھی ہے وہ اپنے بچے کو بھی قریب نہیں آنے دیتے کہ بال کوئی نیچے نہ گر جائے۔ یہ مستحب میں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور فرض نماز عبادت میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ فرض ہے، فرض کا اہتمام ہے، فرض ہے، فرض کا ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمارے فرض جو ہے وہ بہترین ہو جائے، خوبصورت ہو جائیں، اذان کے ساتھ ہم مسجد میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ باقی یہ ہے کہ روزے کا اہتمام ہے، صدقے کا اہتمام ہے۔ صدقے میں یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ آخر میں قربانی کے جانور کا ہے، اس کا ہم اہتمام کرنے والے بنیں۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ ابھی ہی کر دیتے ہیں، اگلا جو جمعہ ہوگا اس میں ضرورت ہوئی تو پھر جو ہے وہ دوبارہ سے میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کیا، اس کی کھال بھی ہے اور اس کی کھال کے ساتھ اس کا گوشت بھی ہے۔ ہم کھال بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، گوشت بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کھال اور گوشت اگر نہ دیں، خود استعمال کر لے تو اللہ کی طرف سے تو قربانی ہو گئی۔ تو اس میں گوشت اور کھال دینے میں جو سب سے اہمیت والی چیز ہے، جو سب سے اہمیت والی چیز ہے، وہ گوشت دینے سے زیادہ اہمیت والی چیز عزت دینا ہے۔ گوشت دینے سے زیادہ اہمیت والی چیز وہ عزت دینا ہے۔ گوشت نہیں دیا تو پکڑ نہیں ہوگی، عزت نہیں دی تو پکڑ ہوگی۔ عزت دینا فرض ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اللہ نے آج اگر 4-5 قربانیاں کروا دی ہیں، جانور دے دیے ہیں، تو غریبوں کو لینے لگوا کے، دھوپ میں تھپڑ مار کے، بے عزت کر کے، دھکے دے کے گوشت دینا، تو اللہ ہے، یوں پلٹا بھی کھا سکتے۔ وہ لائن میں ہیں تو ہمارا کیا تھا کہ ہم دے رہے ہیں، اگر اللہ اگلے سال ہمیں لائن میں لگوا دیں تو ہوا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کئی گاڑیوں اور پلازوں کے مالک تھے اور لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے والے بنے، اور یہ ہے کہ وہ دھوم پلٹا کھایا اور سارا کچھ جو ہے وہ نیچے آ گیا۔ تو یہ ہے کہ گوشت دینا، اور کھال کے حوالے سے یہ ہے کہ کھال کے حوالے سے ہم اپنے عزیز و رشتہ دار جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے اہمیت والی چیز جو موجودہ دور میں جو سب سے زیادہ جہاں پہ ہمارا لگے اور لگنے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، وہ دینی مدارس، وہ دینی مدارس سے ڈبل ثواب ملے گا۔ جیسے رشتہ دار کو دینے کا ڈبل ثواب ہے، کیسے دینے کا ڈبل ثواب ہے؟ ایک ہے دینے کا اور ایک ہے رشتہ داری کی پاسداری کا۔ دینی مدارس کو دیں گے، ایک تو ہے دینے کا، دوسرا دین کے بقا کا ہے، جو اسلامی قلعے ہیں ان کا ہے۔ ہمارے یہاں فیصل آباد میں کافی مدارس ہیں، دارالعلوم بھی ہے، وہ جامعۃ الحسنین بھی ہے، اور یہ ہے کہ بڑے بڑے اور بھی مدارس جو ہے وہ یہاں پہ ہے، دارالقرآن ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ 4600 تو صرف وہاں کے طالب علم ہیں، اور ان کے اتنی زیادہ شاخیں اور برانچز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی کھال کی قیمت جو ہے وہ گر چکی ہے، اور کسی زمانے میں ہمیں خود یاد ہے کہ وہ 5000-6000 کی وہ بکتی تھی، اب جو ہے وہ 50 روپے کی اور 100 روپے کی بھی نہیں ہے، اور ان کے وہ اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں جہاں ہم قربانی اور وہ کر رہے ہیں، کھال اپنے پاس رکھ لیں یا ان کو پہنچوا دیں، اپنی ایک مقدار، جہاں 25,000 30,000 لاکھ 5 لاکھ ہم نے وہ کیا ہے، ایک مقدار قربانی اور قربانی کی چیزوں سے ہٹ کر وہ ہم اس موقع کے اوپر دینی مدارس میں خود باعزت، میری ضرورت ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے، ان کو کسی نے فون کیا کہ آپ جو ہے مدرسے سے کوئی اپنا بندہ بھیجیں، وہ کھال لے جائے۔ انہوں نے کہا بھائی 5 منٹ کے لیے خود بندے بن جاؤ 5 منٹ کے لیے خود بندے بن جاؤ۔ تو خود بندہ بن کے دین کے لیے خرچ کرنا، خود بندہ بن کے کھال جہاں کے پہنچانی، اور دینی مدارس کے ان چیزوں کے اوپر جا کے ہم نے دینا۔ پہلے بھی ہمارے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اس چیز کا بالکل نہیں پتا کہ ان کی افادیت کتنی ہے، یہ دین کے کتنے زیادہ قلعے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں جتنے بھی دینی سلسلے ہیں، ان کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا قدر، اہتمام اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، پیارے نبی کی
پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، شعور آ گئی فکر دی اس میں پنہا، اسے پڑھتے رہنے سے بڑھتا ہے